वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे सिर्फ दहशतगर्दी के हवाले से। बहुत अहम वाक़या है इस्लामाबाद में। गुज़िश्ता कई हफ़्तों से खैबर पख्तूनख्वा का ज़िक्र करें तो वहाँ तो दहशतगर्दी के वाक़यात हम देखते ही रहे हैं, मगर आज इस्लामाबाद में भी ये वाक़या जो है पेश आया है। इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक आज इस्लामाबाद के सेक्टर I-10-4 में जो एक खुदकुश धमाका हुआ, जिसके नतीजे में एक पुलिस एहलकार शहीद हुआ, 4 एहलकार जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। टोटल 6 अफराद का कहा जा रहा है कि वो ज़ख्मी हुए हैं। तफसीलात जो सामने आई हैं तो पुलिस एहलकारों ने एक जो मशकूक टैक्सी थी उसको वहाँ जब रोकने की कोशिश की तो इसी दौरान गाड़ी में बैठे एक आदमी ने जो था वो बम जो था उसको एक्सप्लोड कर दिया। पुलिस ये कह रही है कि 18 किलो का जो बारूदी मवाद है उसको इस्तेमाल किया गया और गाड़ी का जो ड्राइवर था वो भी हलाक हो गया। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है करार साहब, नुमाइंदा हैं डॉन न्यूज़ इस्लामाबाद। वेलकम टू द शो सर। जी शकील साहब, क्या तफसीलात हैं वाक़े की? कहाँ गाड़ी रोकी गई, क्यों रोकने की उसको कोशिश की गई और एग्जैक्टली कैसे ये ब्लास्ट हुआ? जैसे वो कह रहे हैं कि वो आदमी गाड़ी से निकला, फिर गाड़ी में बैठा, फिर उसने ब्लास्ट की। देखिए, मामूल का एक नाका था I-10 में, चूँकि स्ट्रीट क्राइम काफ़ी होता है और उसकी पेश नज़र उसको रोकने के लिए पुलिस ने मामूल का नाका लगाया हुआ था क्राइम की वजह से। तो वो येलो कैब टैक्सी में जब वो नाके के पास आए तो उन्होंने पुलिस एहलकारों ने उसको रोकने की कोशिश की, वो नहीं रुका। फिर उसके पीछे भागे हैं उसके और मोटरसाइकिल पर ईगल स्क्वाड वाले, फिर साथ ही पीछे एक और पुलिस की वैन आ रही थी, वो भी उसके पीछे भागी। तो थोड़ा आगे जाकर उसको रोका तो उस दौरान में गाड़ी से एक और आदमी उतरा जो पुलिस वाले बता रहे हैं। तो उतरा, उसके बाद उसने अचानक अपने आप को ब्लास्ट किया। अच्छा, यानी कि वो गाड़ी में वापस नहीं गया, वो बाहर निकल के ही उसने वो कर दिया। अब यहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन आ रही है। पुलिस हुकाम का ये कहना है, DIG ऑपरेशन का, कि उसमें खातून भी थी, लेकिन अभी तक जो वीडियो सामने आई है, जो प्राइवेट घरों की फुटेज है या सेफ सिटी की है, उसमें कहीं पर भी ड्राइवर के अलावा कोई शख्स उस गाड़ी में नज़र नहीं आ रहा। थ्रू आउट तकरीबन 1 किलोमीटर तक उस गाड़ी का चेक करें, फुटेज चल रही है तो उसमें एक ही आदमी नज़र आ रहा है, नंबर वही है गाड़ी का, वही टैक्सी है और ब्लास्ट भी वहीं पे होता है। और 3 एहलकार जो ज़ख्मी हुए थे वो ज़मीन पे गिरते नज़र भी आ रहे हैं वाज़ेह तौर पर। तो वो कन्फ्यूज़न है कि इसमें एक हमलावर था या 2 थे। अब टैक्सी औरत थी या मर्द? हाँ, अच्छा, मज़े की बात है कि टैक्सी ड्राइवर का अपना डाटा वो भी सामने आया। वो वहाँ से सेल फोन एक गालिबन मिला है, सेल फोन के अलावा ID कार्ड मिले हैं, गाड़ी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मिले हैं और उसमें जो मालिक है उसको वो चकवाल का है, गाड़ी का जो मालिक है। जो ड्राइवर है वो रावलपिंडी पीरदाई का रहने वाला है। और सुबह 8 बजे पुलिस ने इन्फॉर्मेशन ले ली, सुबह 8 बजे मामूल के मुताबिक टैक्सी लेके घर से निकला है। तो उसकी जो एक्टिविटी है वो तो मशकूक नज़र नहीं आ रही, जो नज़र आ रहा है। लेकिन फिर वो शख्स कौन था? आप ये कह रहे हैं कि जो टैक्सी ड्राइवर है उसने गालिबन शायद किसी पैसेंजर को उठाया है। देखिए, फुटेज में तो एक ही नज़र आ रहा है। हाँ। ठीक, एक नज़र आ रहा है आदमी। अब जो वहाँ डेड बॉडीज मिली हैं, जो बॉडी पार्ट्स मिले हैं, वो 2 अफराद के हैं। मतलब बॉडी पार्ट्स जो है वो तकरीबन 100 मीटर दूर सेकंड जो छत है वहाँ से मिले हैं। कुछ फिंगर्स मिली हैं, कुछ बाकी चीज़ें मिली हैं। तो 100 मीटर तक उसके बाल बेरिंग और बाकी चीज़ें गई हैं उसकी। साथ में वो साबिक चीफ जस्टिस है GB के और कुछ और लोगों की गाड़ियों को नुकसान पहुँचा। घरों में वाज़ेह नज़र आ रहा था कि बॉल बेरिंग लगे हुए हैं। तो वो हमलावर कौन था? टैक्सी ड्राइवर था या उसके साथ कोई था? क्योंकि फुटेज में तो एक आदमी नज़र आ रहा है। पहले ये भाम है, फिर खातून का कहा गया, खातून उसमें कंफर्म नहीं हो रही। एक आदमी नजर आ रहा है, एज इन पैसेंजर नजर आ रहे हैं, या आप कह रहे हैं सिर्फ एक ड्राइवर नजर एक ड्राइवर नजर आ रहा है, एक ड्राइवर नजर आ रहा है। अगर वो हमलावर अगर सीट के नीचे छुपा हो तो उसका कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ड्राइविंग करने वाला एक शख्स नजर आ रहा है इस फुटेज में और उसके साथ कोई बैठा हुआ नजर नहीं आ रहा, ना पीछे ना सामने। हाँ, अगर पीछे सीट के नीचे छुप गया है तो वो अलग बात है, पुलिस को देख के या पहले से। तो उसका टारगेट यहाँ पर नहीं था। ये तो इत्तेफाक से पुलिस एहलकारों ने मशकूक जान कर रोका और उसकी बात मजबूरी बन गई हमलावर की कि उसने ब्लास्ट करने का, वरना पकड़ा जाता था। वो पुलिस के पास किसी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन एडवांस कोई सिक्योरिटी थ्रेट कहीं से आया हुआ था? ये भी कह रहे हैं कि TTP ने जिम्मेदारी कबूल कर ली है। TTP ने जिम्मेदारी तो कबूल की है, लेकिन अभी तक हमारे सामने कोई ऐसा लेटर नहीं आया, थ्रेट लेटर, जो स्पेसिफिक इस अटैक के हवाले से हो। नहीं, मैं तो वैसे पूछूं कि क्या कोई उनको मतलब कि कोई पुलिस के पास, ऑब्वियसली वजीर दाखिला भी है, वजारत है पूरी,
کہ کیونکہ دارالحکومت ہے تو ون ازیومز کہ اس کی سیکیورٹی ذرا باقی ملک سے بہتر ہوگی، تو کہیں کوئی اندیشہ تھا، کوئی خطرہ تھا، کوئی وارننگ آئی کہ اٹیک ہو سکتا ہے؟ کیونکہ آبویسلی خیبر پختونخوا میں تو اس میں بہت واقعات ہو رہے ہیں، تو یہاں بھی الرٹ تو ہونا چاہیے. دیکھیں ایسی کوئی تھریٹ لیٹر پولیس کی میڈیا سے شیئر نہیں ہوا. اگر پولیس حکام تک وہ پہنچا ہے یا انٹیلیجنس ایجنسی نے شیئر کیا تو اس کا ہمیں کنفرمیشن نہیں ہے. لیکن جب ہم نے کنفرم کیا آن دی اسپاٹ پولیس آفیسر سے تو انہوں نے کہا یہ ناکہ ہم نے معمول کا لگایا تھا، کیونکہ ٹیررزم کے حوالے سے وہاں وہ ناکہ بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کے ساتھ آئی جی پی روڈ ہے، ساتھ میں راولپنڈی ہے. آئی جی پی روڈ پورا جو ہے توڑ پھوڑ کا شکار بن رہا ہے، وہاں تو ٹریفک چل ہی نہیں سکتی. سروس روڈ پہ آپ اکا دکا گاڑی چلا سکتے ہیں، تو وہ ایریا بنتا ہی نہ. وہاں کوئی قریب سینسٹیو انسٹالیشن ہے، نہ کوئی پرسنالٹی ایسی وہاں رہتی ہے کہ اس کو ٹارگٹ کرنا مقصد تھا، اور نہ ہی جب بلاسٹ ہوا وہ اس کا ٹارگٹ تھا. ٹارگٹ تو گھبراہٹ کی وجہ سے جی ٹارگٹ اس کو کچھ اور تھا. لیکن یہ کنفرم ہے کہ اگر وہ ٹارگٹ تک پہنچ جاتا کوئی بھی پبلک گیدرنگ یا سرکاری انسٹالیشن تو وہ نقصان بڑا ہوتا. تو کیا جو ڈائریکشن تھی گاڑی کی، ٹیکسی کی، جدھر سے وہ آ رہے تھے، جس سمت میں وہ جا رہے تھے، کوئی اندازہ پولیس کو کہ ہو سکتا ہے ان کا ٹارگٹ کیا ہو؟ دیکھیں وہاں سے تقریباً 1.5 کلومیٹر تک کوئی ایسی انسٹالیشن نہیں ہے، اسے تھوڑا فاصلے پر ہے. پولیس لائن بھی ہے اور ایک اور 2 ادارے کے دفاتر بھی ہیں، ہاسپٹل بھی ہے، تو وہ فاصلے پر ہے. تو وہاں سے اس کو پہنچنے کے لیے کم سے کم 2 کلومیٹر کا اس کو سفر کرنا تھا. I-10 سے گزر کے وہ پھر سبزی منڈی سے ہوتا ہے وہاں تک وہ پہنچتا. تو بظاہر تو یہ نظر آ رہا ہے کہ اس کا روٹ یہی تھا، کیونکہ آگے اس کے جہاں وہ بلاسٹ ہوا یہ رہائشی علاقہ ہے، تھوڑا سا آگے جائے تو وہ سارا انڈسٹریل ایریا ہے. اور وہ جو عورت کی بات تھی وہ کوئی اس کی تفصیل سامنے آئی شکیل صاحب؟ ایسی کوئی شاید نہیں ملی. کہاں پولیس نے کوئی ایکسپلینیشن دی کہ کیونکہ خود ہی انہوں نے پہلے سب سے یہ کہا کہ خاتون بھی ملوث تھیں یا وہاں پائی گئیں یا ہم نے دیکھا، کوئی انہوں نے تفصیل بتائی؟ کوئی آپ کی ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ بات کیوں پولیس نے کی؟ دیکھیں اس کے بعد تو ڈی جی صاحب وہاں سے چلے گئے اور ہم کسی پہ کنفرم نہیں کر سکے. جو ماتحت افسران تھے وہ کہتے رہے کہ ہم نے تو کوئی شواہد ملا ہی نہیں ہے کہ خاتون کا کوئی کپڑے کا کوئی ثبوت ملا ہو، کوئی جو اس کی اور چیز جولی اس کی ملی ہو یا کوئی برقع ملا ہو تو ہم کہہ سکے خاتون تھی. جو باڈی پارٹس مل رہے ہیں وہ میل کی مل رہے ہیں اور وہ ڈفرینٹ جگہ پر پائے گئے ہیں. ایک کی تو باڈی جو ہے وہ گاڑی کے اوپر موجود تھی، تو گاڑی کے جو چھوٹی گاڑی ہے اس کے بھی 3-4 ٹکڑے ہو چکے تھے. اس کا انجن ایک جگہ تھا، باقی ساری گاڑی وہ پھٹ چکی تھی. تو اس میں خاتون کا کہیں پر کوئی ایویڈنس نہیں ملا اس کے باڈی پارٹس یا اس کے کپڑوں سے آپ کہہ سکیں کہ خاتون اس میں تھی. پھر آپ فوٹیج دیکھ لیں، فوٹیج میں کہیں بھی نظر نہیں آ رہا کہ اس ڈرائیور کے علاوہ گاڑی میں کون موجود ہے. بہت بہت شکریہ شکیل صاحب، آپ نے ہماری گفتگو کی. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو سیاسی بحران اس وقت پنجاب میں موجود ہے. اسٹے ود اس. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے پنجاب میں جو سیاسی بحران ہے اور اسی کے اندر جو آج تیزی سے ہم نے آج ڈیولپمنٹس ہوتی دیکھیں پنجاب کے حوالے سے. گزشتہ شب جو گورنر پنجاب ہیں جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نواز سے ہے، انہوں نے وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی صاحب کو ڈی نوٹیفائی کر دیا کیونکہ انہوں نے ووٹ آف کانفیڈنس نہیں لیا تھا، جس کا ذکر گورنر صاحب نے اپنے خط میں کیا تھا، اور انہوں نے یہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. اس نوٹیفیکیشن کے خلاف پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ کاف جو ہے وہ آج لاہور ہائی کورٹ چلے گئے. انہوں نے اس کو چیلنج کر دیا. تھوڑی دیر پہلے ہی جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا، انہوں نے پرویز الہی صاحب کو جو ہے ری انسٹیٹ کر دیا ہے، مگر اس یقین دہانی پر ان کو ری انسٹیٹ کیا ہے، عہدے پر بحال کیا ہے کہ وہ ووٹ جو ہے اعتماد کا جس کا گورنر صاحب نے ذکر کیا تھا وہ لیں گے، اور جب تک وہ ووٹ نہیں لیں گے پنجاب اسمبلی کو تحلیل نہیں کریں گے. یہ جو ریلیف ملی ہے آبویسلی پاکستان تحریک انصاف اور پی ایم ایل کیو کو، تو اس کو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اپنی کامیابی قرار دے رہی ہے. چودھری فواد حسین صاحب نے میڈیا ٹاک کی جیسے ہی یہ فیصلہ سامنے آیا، اور انہوں نے اس میں ذکر کیا کہ اب جو اسمبلی ہے وہ گورنر پنجاب اور صوبائی چیف سیکریٹری کو باقاعدہ بلائے گی اور ان سے آبویسلی اس ڈی نوٹیفیکیشن اس سارے معاملے کے اوپر وضاحت مانگے گی.
عدالت کی طرف سے سب لوگوں کو, سب جو اس کے فریقین ہیں, ان کو 11 جنوری تک نوٹس دیا ہے اور کہا ہے تب تک یہ معاملہ جو ہے اس کے اوپر واپس کورٹ میں تفصیل بتائی جائے. اس کے ساتھ ساتھ جو تناؤ ہے وفاقی حکومت میں وہ بھی کوئی کم نہیں ہوا اپوزیشن اور وفاق میں. حکومت نے ریکویزیشن کیا آج سینیٹ کے سیشن کو, اور میڈیا ذرائع کے ذریعے یہ کہا جا رہا ہے کہ صدر صاحب نے انکار کر دیا تھا اجلاس طلب کرنے کے لیے, یا انہوں نے دستخط نہیں کیا تھا سمری پہ, تو اس لیے سینیٹ چیئرمین نے یہ کیا, اور انہوں نے جلدی میں جو قانون ہے اسلام آباد کا وہ بھی وہاں پریزنٹ کیا. اسلام آباد کے جو لوکل الیکشنز کو ایک ڈیلے کرنے کی یا اس میں تاخیر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس سارے موضوع پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود زاہد حسین صاحب, سینئر تجزیہ کار ہیں, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب, ماہر قانون ہے. ویلکم ٹو دا شو جینٹلمین. جی عثمانی صاحب, سر آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے. آبویسلی ایک لیگل فیصلہ آیا ہے سر, آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ خاص طور پہ سر یہ تو جو بحال کیا وہ ایک طرف, بٹ اس کے اوپر جو ایک ہم کہہ سکتے ہیں مشروط بحالی ہے کہ ووٹ آف کانفیڈنس لینا ہے, سر اس پہ بات کریے گا. نہیں دیکھیں, یہ فیصلہ جو ہے بہت ہی دلچسپ ہے اس لحاظ سے کہ جو ہے ٹھیک ہے جو گورنر کا جو نوٹیفیکیشن تھا اس کو ختم کر دیا گیا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی کہ جو اوریجنل جو بات تھی کہ مطلب یہ گورنر نے کہا تھا ووٹ آف کانفیڈنس لینے کا, وہ بحال کر دیا گیا ہے. تو یہ اور یہ کنڈیشنل ہے جسے آپ نے بات کی کہ اس سے مشروط ہے کہ اس دوران میں پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ اسمبلی کو ڈیزالو نہیں کریں گے. تو یہ کوئی مطلب دونوں جماعتیں جو ہیں وہ اپنی فتح کا اعلان کر سکتی ہیں اس فیصلے کے مطابق, لیکن مسئلہ اصل وہیں کا وہیں آ جاتا ہے. جو پنجاب کا جو ایک سیاسی ایک لحاظ سے بحران ہے وہ کم نہیں ہوگا بلکہ بڑھتا ہی چلا جائے گا. اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ اس فیصلے کے بعد یا جو اب 11 جنوری کی جو ڈیڈ لائن ہے اس وقت تک جو ہے وہ پرویز الہی صاحب کو ووٹ آف کانفیڈنس لینا پڑے گا. اب اونس اس کا جو ہے پرویز الہی صاحب پہ, لیکن ایک اگر دیکھا جائے تو پوری چیزوں میں ایک لحاظ سے جو جس کی فتح ہوئی ہے وہ پرویز الہی صاحب کی ہوئی ہے, کسی پارٹی کی نہیں, پی ٹی آئی کی میں نہیں کہوں گا, اس لیے کہ وہ جو ہے وہ نہیں چاہتے تھے کہ اسمبلی کو ڈیزالو کیا جائے. اور میرا خیال یہ ہے کہ اس میں ان کو اطمینان ہوگا کہ یہ فیصلہ جو ہے وہی ہوا جو کہ وہ چاہتے تھے. اب دیکھنا ہے, لیکن وہی بات آتی ہے کہ ووٹ آف کانفیڈنس میں پہ اصل جو ہے امتحان ان کا ہوگا. بالکل ٹھیک. جی عثمانی صاحب, سر آئی ہوپ یو آر بیک آن لائن ود اس. جی عثمانی صاحب, سر آبویسلی آپ نے زاہد حسین صاحب کی بھی بات سنی, مشروط کر دیا ہے جو بحالی ہے چیف منسٹر صاحب کی کہ وہ ووٹ آف کانفیڈنس لیں, پر سر یہ جو انہوں نے مشروط کیا اور کمٹمنٹ لی ہے کہ آپ اسمبلیوں کو تحلیل نہیں کریں گے, تو سر یہ کیا ایک ایسی شرط ہے جو صرف ووٹ آف کانفیڈنس لینے تک حکومت کو اس کے اوپر ایکٹ کرنا ہے کہ ایک دفعہ ووٹ آف کانفیڈنس لے لیا اس کے بعد اگر پی ٹی آئی اور پی ایم ایل کیو اتفاق کر گئے تو کیا وہ اسمبلی کو تحلیل کر پائیں گے؟ نہیں, یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ یہ کورٹ کے سامنے جب کیس گیا تو ان کو ایک انٹرم آرڈر دینا تھا, اس کو کیا اردو میں کہتے ہیں حکم امتناعی, تو وہ تو دینا تھا ان کو. تو وہ دینے کے لیے وہ یہ چاہتے تھے کہ کہیں وہ اگر ان کو معطل کر دیں اس جو آرڈر جو ڈی نوٹیفیکیشن ہے, اگر اس کو معطل کر دیں تو یہ جا کے دوسرے دن اسمبلی ریزالو کر دیں تو پھر دوسری سائڈ کے لیے ناانصافی ہو جائے گی. تو اس وجہ سے انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے آپ انڈرٹیکنگ دے دیں اور کہ آپ معطل نہیں کریں گے, ہم آپ کو ڈی نوٹیفائی کی جو نوٹس آئی ہے اس کو ہم معطل کر دیتے ہیں. لیکن انہوں نے یہ بھی کہا ہوگا چونکہ یہ کوشچن یہ ہے کہ آپ کے پاس کانفیڈنس ہے ہاؤس کا کہ نہیں ہے, اس وجہ سے آپ لے لیں. یہ ابھی آپ سے میں نے سنا یہ ایسا ہوا, مجھے نہیں پتا تھا اس کا. تو اگر وہ کہا گیا انہوں نے تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنا ووٹ آف کانفیڈنس لے لیں اس دوران میں. ٹھیک ہے, یہ وہ نوٹ آف کانفیڈنس اگر لے لیتے ہیں وہ اس دوران, پھر جب 11 تاریخ کو جب ہیئرنگ ہوگی
تو اس دن پھر کورٹ یہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ گورنر کا جو ایکشن تھا انڈر آرٹیکل 137 سب آرٹیکل 7 وہ صحیح تھا کہ نہیں تھا. جو ابھی فیصلہ نہیں ہوا اس کا, اگر کورٹ اس نتیجے میں پہنچتی ہے کہ وہ صحیح تھا فیصلہ, تو پھر ان کا جو ڈی نوٹیفیکیشن کا جو سسپینشن آرڈر ہے وہ کینسل ہو جائے گا. بالکل ٹھیک. جی زاہد صاحب, پہلے آپ نے ذکر کیا کہ آپ کے خیال میں صورتحال کیا جو غیر یقینی ایک صورتحال ہے آپ کو یہ برقرار نظر آتی ہے. تو سر اگر کہیں مطلب کہ آپ کے خیال میں ایک طرف تو پاکستان تحریک انصاف ہے جو غیر یقینی چاہتی ہے, کیونکہ وہ تو چاہتے ہیں کہ الیکشنز دوبارہ ہوں, مگر اگر وہ ووٹ آف کانفیڈنس ہار جاتے ہیں, اگر پاکستان مسلم لیگ نواز جیت جاتی ہے, اپنا چیف منسٹر لے آتے ہیں, تو آپ کے خیال میں تب بھی صورتحال جو ہے وہ بہتر نہیں ہوگی؟ تو لگتا ہے یہ کہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ اس کی فتح ہوئی لیکن نہیں ہوئی ہے. جیسے شیخ عثمانی صاحب کہہ رہے تھے, صحیح کہہ رہے تھے کہ ابھی تک فیصلہ جو ہے وہ پورا نہیں آیا ہے, اور اس میں آگے چل کے یہ دیکھنا ہوگا کہ جو ہے پہلی تو بات یہ ہے کہ ان کو ووٹ آف کانفیڈنس لینا پڑے گا, اور جو کہ بنیادی طور پہ ساری چیزوں کی ابتدا وہیں سے ہوئی تھی جب گورنر نے چیف منسٹر سے کہا تھا کہ آپ جو ہے ووٹ آف کانفیڈنس لیں. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ چیز بحال ہو گئی ہے کہ ان کو ووٹ آف کانفیڈنس لینا ہے, اور اس عرصے میں جو ہے ڈیزالو نہیں کر سکتے ہیں. تو ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو اسٹیٹس کو بحال ہوا ہے, یعنی یہ نہیں ہوا ہے کہ جو ہے وہ انہوں نے جو پی ٹی آئی کی جو تھا جو پلی تھی اس کو انہوں نے قبول نہیں کیا. لیکن اصل مسئلہ آتا ہے وہ تو یہ تو لیگل ایشو ہے, لیکن اس کے ساتھ اگر سیاست کو دیکھیں تو پورا جو ہے ایک تو یہ تھا کہ عمران خان چاہتے یہ تھے کہ ڈیزالو ہو اسمبلی, اور اس کے اوپر جو ہے پھر الیکشن ہو جائے 2 مہینے میں یا 3 مہینے جو بھی ان کی وہ ہوتی ہے ایک لحاظ سے ریکوائرمنٹ. لیکن ان کا پورا مقصد یہ تھا کہ اس طرح سے جو ہے مرکزی حکومت پہ جو ہے دباؤ ڈالا جائے کہ وہ جنرل الیکشن کرانے کے لیے تیار ہو جائیں گے. تو میرے خیال وہ تو بات ختم ہو گئی ہے فی الحال, اور اس سے کوئی سیاسی جو کشیدگی پنجاب میں پائی جاتی ہے وہ کم نہیں ہوگی اور بڑھتی چلی جائے گی, کیونکہ جو ہے یہ ایک لحاظ سے جو کنفرنٹیشن کی صورتحال ہے وہ تو کہیں ختم نہیں ہوتی ہے یہاں پہ. بالکل صحیح. جی شائق عثمانی صاحب, سر اگر جو یہ فواد چودھری صاحب نے بھی آج ایک پریس کانفرنس میں جو انہوں نے میڈیا ٹاک کی جب یہ فیصلہ آیا, تو انہوں نے کہا کہ جو اسمبلی ہے وہ اب گورنر کو بلا کر اور چیف سیکرٹری کو بلا کے ان سے ایکسپلینیشن مانگے گی. کیا یہ ممکن ہے لیگلی؟ کیا کوئی جو لیجسلیچر ہے وہ اس طرح وفاق کے نمائندے کو بلا کر یا آبویسلی بیوروکریٹ کو بلا کر ان سے اس طرح کی ایکسپلینیشن مانگ سکتا ہے یا مانگ سکتے ہیں ایم پی ایز کہ آپ نے یہ فیصلہ کیوں کیا؟ دیکھیے, دس از جسٹ شیئر بریواڈو انگریزی کہتے ہیں نا, بریواڈو ہے یہ, اور یہ صرف اپنی دکھانے کے لیے کہ ہم بھی کچھ ہیں, اور وہ گورنر کو بالکل نہیں سمن کر سکتے پارلیمنٹ میں, اس کا کوئی طریقہ نہیں ہے آئین یا قانون میں. چیف سیکرٹری تو اگر وہ وہاں کا پروونس کا چیف سیکرٹری ہے اس کو تو بلایا جا سکتا ہے, دیٹ پارلیمنٹ کین سمن ہم, بٹ ناٹ دا گورنر. چیف سیکرٹری کو کہیں گے تو چیف سیکرٹری کا تو یہ کہنا ہوگا کہ مجھے گورنر نے آرڈر دیا. بالکل ٹھیک. اچھا جج صاحب, سر یہ بتائیے گا کہ آبویسلی جو آپ نے ابھی پہلے بھی بات کی کہ ابھی فیصلہ کرنا ہے کورٹ نے, گورنر کے جو اقدام ہیں اس کی لیگیلٹی پہ, کانسٹیٹیوشنالٹی پہ ابھی کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے. تو سر پھر انہوں نے کیوں یہ جو سٹیٹس کو نہ صرف بحال کیا, انہوں نے جو گورنر نے آبویسلی ہم اس کو کیا کہیں کہ جو خط میں ریکویسٹ کی تھی, ڈیمانڈ کی تھی ووٹ آف کانفیڈنس کی, اس کو بھی انہوں نے کہا ہے چیف منسٹر سے کہ آپ وہ لیں گے. تو سر جب بحال بھی کر دیا سٹیٹس کو, وہ ووٹ آف کانفیڈنس کا بھی کہہ دیا, تو پھر اب خود ہی انہوں نے لیگل سٹیمپ نہیں, haven't they put the legal stamp on what the governor wanted? جی نہیں, اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ چونکہ جب تک کہ وہ ووٹ آف کانفیڈنس نہیں لیتے تب تک تو ان کا کوئی اخلاقی یا قانونی جواز نہیں ہے نا کہ وہ چیف منسٹر رہ سکیں. جب بھی اگر انٹرم آرڈر دے رہے ہیں کہ وہ واپس وہ بن جائیں چیف منسٹر, تو یہ ضروری تھا کورٹ کے لیے کہ اس چیز کو
کمپلیٹلی کنفرم کر لیں کہ وہ ان کے پاس ہاؤس میں میجورٹی ہے کہ نہیں. فرض کیا وہ ہاؤس میں میجورٹی نہیں ملتی ان کو, جی بالکل نہیں ملتی, وہ نیکسٹ 10 days میں نہیں لے سکتے میجورٹی, تو ختم ہو گیا بات. تو لیکن یہ تو ضروری تھا نا کہنا, تو انہوں نے کہہ دیا اس کو. تو سر اگر وہ میجورٹی نہیں لے لیتے اور حکومت جو ہے وہ ڈیزالو ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس کورٹ کیس کی تو ضرورت ہی نہیں رہے گی پھر. جی بالکل, وہ تو پھر جب جائیں گے 11 تاریخ کو تو معاملہ ختم ہو جائے گا. اور اگر پرویز الہی صاحب جیت گئے تو ہاں, اگر تو انہوں نے 186 ممبرز کا ووٹ لے لیا تو اس کے بعد پھر کورٹ یہ کنسیڈر کرے گی کہ گورنر کا جو آرڈر تھا وہ صحیح تھا کہ نہیں تھا, جس طریقے سے انہوں نے دیا تھا. کیا ان کو چاہیے تھا کہ ان کو اور ٹائم دینا چاہیے تھا, نہیں دینا چاہیے تھا, یہ چیزیں کنسیڈر کرے گا. کیا وہ جو ان کی ریزننگ ہے, جو خط کے اندر گورنر صاحب نے ریزننگ بھی ڈالی تھی کہ جس کی بیسس پہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں, کیا کورٹ اس پہ بھی رول کر سکتی ہے کہ از دا ریزننگ سبسٹینشیل انف؟ جی نہیں, بیکاز چونکہ یہ جو اگر آپ دیکھیں آرٹیکل 137 اس میں یہ جو گورنر ہمسیلف ول میک اپ ہز مائنڈ, اس کو کوئی ضروری نہیں ہے کسی کوئی پروف دینے کی یا کوئی ایویڈنس پروڈیوس کرنے کی. He himself has to come to the conclusion. تو وہ تو اپنی جگہ پر, وہ he came to the conclusion, وہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن وہ صرف کورٹ یہ دیکھے گی کہ جو ایکشن لیا تھا انہوں نے was it exactly in accordance with Article 137(7) بالکل صحیح سر. جی زاہد صاحب, آبویسلی یہاں بہت پچھلے دنوں میں تنقید یہ ہو رہی ہے, قیاس رائے آپ کو کہیں یا تنقید کہیں, کہ پاکستان تحریک انصاف اور پی ایم ایل کیو جو ہیں وہ شاید وہ بھی کانفیڈنٹ نہیں تھے اپنے نمبرز کے لیے, انہوں نے اس لیے ووٹ آف کانفیڈنس نہیں دیا. جو ان کی طرف سے آرگیومنٹ آتا ہے, جو آج کورٹ میں بھی پیش کیا گیا, کہ ریزنیبل وقت نہیں دیا تھا گورنر صاحب نے. آپ سر اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کیا سچ مچ نمبرز یہ جو ہیں پروڈیوس کر پائیں گے اگر ان کو وقت دیا گیا جیسے کہ اب کورٹ نے دے دیا؟ دیکھیں یہی بات ہے کہ اونس اب جو ہے پی ایم ایل کیو پہ ہے, سوری حکومت پرویز چیف منسٹر پہ ہے کہ وہ اپنی اکثریت دکھائیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کو 186 ممبر دکھانے ہیں جو کہ ان کی جو اس پہ کانفیڈنس کر سکیں. تو مسئلہ یہ آتا ہے کہ اس میں ووٹ آف نو کانفیڈنس اور اس میں فرق یہی ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جب ہوتا ہے تو پھر جو اپوزیشن ہے اس پہ اونس ہوتا ہے. تو اب مسئلہ یہی آتا ہے کہ میرے خیال کہ پرویز الہی صاحب کے لیے اب یہ ہوگا کہ اب وہ 186 ممبر جو ہیں وہ کریں. اب دیکھنا ہے کہ پروڈیوس کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں, لیکن یہ کہ یہ جو ہے کافی نازک مسئلہ ہے. تو چیزیں جو ہیں وہ ایک لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو پورا مسئلہ جو ہے وہ وہیں کا وہیں آ گیا ہے جہاں پہ پہلے شروع ہوا تھا کہ جب گورنر نے ان سے ووٹ آف کانفیڈنس لینے کے لیے کہا تھا. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ 186 ممبر آ جاتے ہیں, کیونکہ بہت ساری جو خبریں جو آ رہی ہیں اس میں یہ نظر آتا ہے کہ جو عمران خان صاحب کا جو ایک لحاظ سے فیصلہ تھا کہ ڈیزالو کی جائے اسمبلی, اس کو میں بہت سے لوگ متفق نہیں تھے. اور آپ کو خود پتہ ہے کہ پرویز الہی صاحب نے پبلکلی جو ہے اس سے اپنا اختلاف ظاہر کیا تھا, اور پھر بعد میں یہ بھی کہا تھا کہ 99% ممبران جو ہے پرووینشل اسمبلی کے وہ بھی مخالف ہیں. تو اب وہی بات آتی ہے کہ دو ہفتے پوسٹ پون ہوئی یہ چیز. اب میرا خیال یہ ہے کہ ان کے لیے خود حکومت کے لیے ایک کٹھن معاملہ ہوگا. یہ عثمانی صاحب آبویسلی ووٹ اب ہوگا, جیسے زاہد صاحب کی بھی آپ نے بات سنی کہ شاید پی ایم ایل کیو پی ٹی آئی کو خطرہ ہے کہ وہ نمبرز نہ پروڈیوس کر سکیں. پر سر جب ایک سپریم کورٹ کی رولنگ موجود ہے کہ اگر آپ پارٹی لائنز کے خلاف جا کے ووٹ کریں گے تو آپ کا ووٹ نہ تو کاؤنٹ ہوگا اور آپ ڈسکوالیفائی الگ ہوں گے, تو سر کیا اس رولنگ کی نظر میں کوئی خطرہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور پی ایم ایل کیو نمبرز اپنے پورے نہیں کر پائیں گے؟ ول اینی بڈی رسک ڈسکوالیفیکیشن؟ اس میں نہیں. یہ جو چیف منسٹر کو اپنا ایک ووٹ آف کانفیڈنس دینا ہے, اس میں وہ رول اپلائی نہیں کرے گا. وہ ووٹ وہ اس میں اپلائی کرتا ہے جبکہ ایک کوئی اپلیکیشن فائل ہوتی ہے, سوری جو ریزولوشن فائل ہوتی ہے فار ووٹ آف نو کانفیڈنس, اس میں نہیں اپلائی کرے گا. اس میں تو اس میں جو آپشن اور جو اونس ہے وہ چیف منسٹر کے اوپر ہے. ان کو دکھانا ہے کہ ان کے پاس 186 ووٹس ہیں. اس میں اگر وہ نہیں دکھا سکتے
he is not the chief minister. اور اس کے بعد تو سر جب پھر مطلب کہ نئے چیف منسٹر کے لیے الیکشن ہوگا تو تب یہ رول اپلائی کرے گا فار پی ٹی آئی اینڈ پی ایم ایل این؟ جی نئے چیف کے الیکشن کے لیے چیف منسٹر کے لیے جب الیکشن ہوگا اس کے لیے ہاؤس کال ہوگا اور اس میں باقاعدہ ووٹنگ ہوگی، اس میں یہ اپلائی ہو سکتا ہے. اگر کوئی آدمی ایک طرف سے دوسری طرف سے چھلانگ مار کے چلا جاتا ہے تو اس صورت میں وہ رول اپلائی ہو سکتا ہے. بالکل صحیح. زاہد صاحب تھوڑی سی اگر آپ سے ہم اسلام آباد کے حوالے سے بھی بات کر لیں، آبویسلی پنجاب میں اگر ایک یہ لڑائی الیکشن کی ہے تو یہ جو ایک پرسیپشن ہے یا پاکستان تحریک انصاف کا، یا آپ اس کو بیانیہ کہہ لیں کہ حکومت والے اس وقت الیکشن سے ڈر رہے ہیں سر، تو وہ اس کا آج اگزامپل ہمیں اسلام آباد میں نظر آ گیا. وہ بلڈوز کر رہے ہیں قانون تاکہ لوکل گورنمنٹ کا الیکشن نہ ہو سکے اسلام آباد میں. میں خیال جو اسلام آباد کے حلقوں کو الیکشن ملتوی کرانے کی بات ہے تو وہ تو بالکل صاف نظر آ رہی تھی کہ وہاں پی ٹی آئی کا پلہ بھاری تھا جس کو ختم کرنے کے لیے یہ بات ہوئی. تو آج سیاست جو ہے اب جو نوعیت اختیار کر گئی وہ وہی ہے کہ جو ہے ایک دوسرے کو بلاک کس طرح سے کیا جا سکتا ہے. یہ بات صحیح ہے کہ اس وقت اگر الیکشن ہوتے ہیں تو جو بھی مطلب ابھی تک جو رپورٹس آ رہی ہیں یا جو رائے عامہ ہے اس میں لگتا یہ ہے کہ پی ٹی آئی الیکشن جو ہے میں حاوی ہو سکتی ہے. لیکن اصل مسئلہ یہ آتا ہے کہ الیکشن جو ابھی نہ کرانے کی وجہ یہی ہے کہ بہت سا اور بھی مسئلے بہت موجود ہیں. اس وقت جو ہے اگر فرض کیجئے الیکشن کی کوئی ڈیٹ ہو جاتی ہے، اب تو میں خیال یہ کہ چند مہینے رہ چکے ہیں، تو اب تو میں اگر یہ آج سے 4-8 مہینے پہلے یہ بات کی جا رہی تھی تو اس کی نوعیت بہت مختلف تھی. اب اگر کیا کہتے ہیں اس وقت جو ہے تقریباً 7 یا 8 مہینے رہ گئے الیکشنز کو، اور میرا خیال یہ ہے کہ پھر اسی تک جانا چاہیے. اور میرا خیال پی ٹی آئی کو اتنا وہ نہیں کرنا چاہیے اس وقت، کیونکہ جو بھی 8 مہینے رہیں گے وہ سارا کا سارا جو ہے وہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے اس پہ پڑے گا. جو پالیسیز جو ہیں اس وقت ہیں یا جو ہے جو ایک معاشی صورتحال ہے اس کو صاف لگ رہا ہے کہ مجھے سنبھل نہیں سکتی ہے، بلکہ جو کرائسس اکنامک کرائسس جو اصل چیز ہے وہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. نہ صرف انفلیشن کی بات ہے بلکہ اب تو بٹ زاہد صاحب معاف کریے گا آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں، بٹ کیا جتنا زیادہ وقت گزرے گا کیا پی ڈی ایم کی پوزیشن خاص طور پہ پی ایم ایل این کی پوزیشن زیادہ کمزور نہیں ہوگی؟ بالکل میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جتنی زیادہ دیر ہوگی وہ تو پی ایم ایل این پہ ساری بات آئے گی نا. اس وقت حکومت میں وہ ہے، وہی میں بات کر رہا ہوں کہ اس وقت الیکشن اگر 7-8 مہینے بعد جو ہے جو اس وقت مینڈیٹ ہوگا وہ 7-8 مہینے میں ہوگا. تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر اس کو ہی اس وقت کو گزار لیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا. کیونکہ پہلے اگر سال بھر پہلے اگر یہ بات ہو رہی ہوتی تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ جو ہے ارلی الیکشن کی بات ہے. لیکن ابھی تو اگر فرض کیجئے مجبور کر بھی دیتے ہیں یا تیار بھی ہو جاتے ہیں اس وقت الیکشن کرانے کی، تو وہ جو ہے وہ جا کے آپ کی الیکشن جو ہے وہ کبھی بھی اپریل یا مئی سے پہلے ہو بھی نہیں سکتے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ اب یہ تاریخ کا مسئلہ جو آتا ہے وہ اب سیکنڈری رہ گیا ہے. پہلے تو ضرور تھا کہ یہ ساری چیزیں آ رہی تھی. اگر اس وقت میرا خیال یہ ہے کہ کوئی حکومت الیکشن ہو بھی جاتے ہیں اور جو بھی حکومت آئے گی اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہی آئے گا کہ معاشی صورتحال کو کیسے معیشت کے حوالے سے. بالکل یہ بہت بہت شکریہ ہمارے 2 مہمانوں کا، انہوں نے ہمارے وقت نکالا. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ناؤ وی ول بی بیک آن منڈے.